आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपके बीच एक नया शो सदाए इस्लाम लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ होंगे मुफ्ती अबूजर कासमी साहब और दीगर उलेमा इकराम जो आपको देंगे इस्लाम से जुड़े सारे सवालों के जवाब। देखना ना भूलिए सदाए इस्लाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड फुलवारी शरीफ पटना के नाजिम मौलाना सिबली कासमी साहब। कासमी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। हजरत, एक जानकारी लेनी थी आपसे। आप जानना चाहेंगे कि आजकल हमारे कौम के अंदर जो नई नस्लें हैं इसमें काफ़ी बिगाड़ पैदा हो रही है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे इसके अंदर जो है तब्दीली आ सकती है, सुधार लाया जा सकता है? इस वक्त का एक बड़ा और संगीन मसला है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और इस तरह के सवालात और भी लोगों से करने चाहिए आपको, और उन लोगों से ख़ास तौर से जो समाज की इस्लाह के लिए नई नस्लों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। इस तरह के सवालात उनसे होते रहना चाहिए। वाक़तन इस वक्त का जो बड़ा मसला और अहम मसला है वो ये है कि नई नस्लें तेज़ी के साथ बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। उस बिगाड़ का असर खुद उसकी अपनी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। उसको जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। उसके माँ बाप को जो फ़ायदा मिलना चाहिए उस बच्चे से वो नहीं मिल पाता। समाज को उस ज़हीन बच्चा है। पढ़ने के ज़माने में लोगों की उम्मीदें उससे थी, लेकिन समाजी बिगाड़ और ख़ास तौर से बिगाड़ के लिए जो एक आला शैतानिया जारी है, बिला ज़रूरत के नेट का इस्तेमाल और मोबाइल का इस्तेमाल, तो उस आले ने जितना बर्बाद किया हमारी नस्लों को, ये एक लम्हा फिक्रिया न सिर्फ एक समाज के लिए है और न सिर्फ एक रियासत मुल्क, पूरी दुनिया का इस वक्त संगीन मसला है। वो वक्त जो इंसानों के इंसान बनने का था, किताबों के पढ़ने का था, मुताला करने का था, रिसर्च करने का था, स्टडी करके कंपटीशन फाइट करने का ज़माना था, वो पूरा का पूरा ज़माना मोबाइल फाइट करने लग रहा है, गलत सोहबतों में लग रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की शुरुआत पहले माँ बाप से होती है। आज सूरत हाल ये है कि छोटी उम्र के बच्चे को भी माँ बाप ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि बेटा तुम सुबह गए तो अभी आ रहे हो, शाम को लौट कर कहाँ थे, या शाम को गए तो रात के इतने हिस्से को लौट कर के आ रहे हो, कहाँ थे। इस्लाम की तालीम है और एक बाप होने की हैसियत से पहला फ़र्ज बाप पर बनता है, घर के गार्जियन पर बनता है कि अपने बच्चों की अखलाकी हालत पर, तालीमी हालत के साथ अखलाकी हालत पर गहरी नज़र रखे। इस्लाम तो यहाँ तक बताता है कि बच्चे की तरबियत को देखिए, तरबियत का रुख मालूम होता है और बच्चा को इस्लाम कैसे बनाना चाहता है। इस्लाम तो यहाँ तक बताता है कि अगर माँ के पेट में भी बच्चा है, बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है, उस वक्त माँ की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, माँ को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हलाल रोज़ी खानी चाहिए, खुदा तरसी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप तो जाते हैं या हम लोग भी तो देखते हैं कि जो ज़नाना अमराज के डॉक्टर्स होते हैं या बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ खूबसूरत बच्चों की तस्वीर होती है, सेब की तस्वीर बनी होती है, फलों की तस्वीर बनी होती है, और माओ को कहा जाता है इसको गौर से देखना। जी, इसका सीधा मतलब यह है कि आँखों के ज़रिए से जिन चीज़ों को देखा जाता उसका असरात से मुतासिर होगा बच्चा, न सिर्फ उस मरीज़ा पर बल्कि बच्चों पे उसके असरात पड़ते हैं, है ना। तो यही हाल है। इस्लाम ने शुरू से कहा कि अगर बच्चे ने जन्म लिया माँ के शिकम में, उस वक्त माओ को एहतियात के साथ रहना चाहिए। तजर्बे की बात यह है कि उस पीरियड में माँ जितने एहतियात के साथ और जिस तरह की ज़िंदगी गुजारती है, लामहाला बच्चों पर उसके असर पड़ते हैं। ये तजर्बे में भी है और जदीद साइंस ने इसको साबित किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर बच्चों का जब जन्म हो जाए, दुनिया में आता है, तो बच्चे को आप देखते हो कि इस्लाम की जो तालीम है, दाएं कान में आज़ादियाँ, बाएं कान में तकबीर कही, ये सब एक रुख देने के लिए। भाई चीज़ों को जन्म दे देना आसान नहीं होता, फूल लगाना कमाल नहीं है, उस फूल को बचाना भी कमाल है। अगर उसकी बागबानी न हो, उसको पेड़ पौधों से और दूसरे खुद से उगने वाले घास पौधे से नहीं बचाया जाए, तो उस बाग की खूबसूरती भी ख़त्म होती और फूल भी चंद ही दिनों के बाद अपना वजूद ख़त्म कर देता है, वो पेड़ भी अपने आप को नहीं बचा पाता है। बच्चे दुनिया में आ गए, माँ बाप बहुत खुश, मेरे यहाँ बेटा को हमें दे, बेटा क्यों आप खुश हैं? आप समझते हैं कि अल्लाह की नेमत है।
لیکن آج تجربہ یہ ہے کہ وہ بچے نعمت ثابت نہیں ہو پا رہے. بہت مشہور مقولہ ہے، دیش تباہ نیتا سے اور باپ تباہ بیٹا سے. تو حقیقت یہ ہے کہ بیٹا پہلے تباہ ہوتا ہے، اور بیٹے کی تباہی میں اثر اور کردار کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بے پرواہی کا ضرور ہوتا ہے، پھر وہ بیٹا باپ کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو بچپن سے اس کی دیکھ ریکھ میں ہم رکھیں. یہاں تک کہ اسلام نے تو کہا کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، ابھی بالغ ہونے کے قریب ہے، تو دو بچوں کو ایک ساتھ سونے سے بھی منع کیا، الگ الگ بستر ہونے سلائی. بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیے، بچے کیسے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بچہ کسی دوسرے کو گالی دے کر کے چلا آتا ہے، اور یا کسی کو مار کر کے چلایا دوسرے کے بچے کو، ماں باپ خوش، بیٹا بہت اچھا کیا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایک جملہ بچے کی پوری زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس کا فیوچر بنا رہا ہے یا فیوچر بگاڑ رہا ہے ہمارا جملہ. اسی وقت کہنا چاہیے ماں باپ کو، بیٹا تم نے غلط کیا، گالی نہیں دینا چاہیے، تم کو مارنا نہیں چاہیے. یہ کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ ہی نہیں، بچوں کی زندگی کی تعمیر کی وہ پہلی اینٹ ہے جو ماں باپ رکھ رہے ہیں. تو ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. سماج میں جو لوگ باشعور ہیں، گاؤں کے گارجین، پہلے آپ دیکھتے رہو گے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کا گارجین کسی کا بھی بیٹا ہے، کسی کی بھی بیٹیاں ہیں، اگر دیکھا کہ یہ لوگ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو لوگ ٹوکتے تھے، روکتے تھے، اس کے گارجین کو کہتے تھے. لیکن سماج نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے، اس ڈر سے کہ فلاں کا بیٹا ہم کو کیا لینا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اگر اس سماج میں آگ لگی، اس گاؤں میں اگر آگ لگ گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے رہیں کہ آگ تو فلاں پڑوس کے گھر میں نہ لگی، میرے گھر میں نہیں نہ لگی، اس کا یہ تصور، اس کا یہ خیال اس کے گھر کے بھی جلانے کا ذریعہ بنے گا. اگر 100 بچہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 50 70 80 بچہ بگڑا ہوا، میرا بچہ تو صحیح ہے، یہ سوچ غلط ہے. آپ کا ایک بچہ بھی بگڑ جائے گا اگر 99 بچہ غلط ہے، 70 بچہ غلط ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے گاؤں سماج میں، ان حضرات نے بھی اپنی ذمہ داریاں اس معاملے میں چھوڑ دیا. اسی طریقے سے پہلے آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ ٹیچر کے حوالے جب بچے ہوتے تھے، استاد کے حوالے جب بچے ہوتے تھے، استاد کا بڑا کام ہوتا تھا تعلیم کے ساتھ تربیت دینا. لیکن آج اسکولوں میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ڈر سے استاد نہیں کرتے کہ گارجین نہیں چلائے گا، میرے بچے کو کیوں ڈانٹا. ہاں، ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. تو استاد کی ڈانٹ ڈپٹ، استاد کی سخت نگرانی، یہ بچوں کو کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کتنی مفید ثابت ہوا کرتی تھی. اور آج اساتذہ نے بھی کسی نہ کسی خوف سے، کسی نہ کسی وجہ سے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی، لیکن تربیت بھی بالکل نہیں. یہ بھی غلط ہے. ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جیسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گاؤں بھر کے گارجین کی ذمہ داری ہے، ایک استاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ معصوم بچہ ہمارے حوالے ہوا ہے، ہم اس کی بہتر ذہنی تربیت بھی کریں، اچھا انسان بنے. تعلیم یافتہ لوگ تو دنیا کو مل رہے ہیں، لیکن اچھے انسان دنیا کو نہیں مل رہے ہیں. ڈاکٹر تو مل رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر جس میں انسانیت کا درد ہو، وہ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، بڑی ضرورت ہے کہ نئی نسلوں کی فکر کی جائے. نئی نسل میں آپ دیکھیں گے تیزی سے کبھی کبھی تو سماج میں بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے. بھائی فلاں لڑکا فلاں غیر مسلم لڑکی کو لے کے بھاگا، فلاں غیر مسلم لڑکا فلاں غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگا. یہ سب کہیں نہ کہیں گارجین کی لاپرواہی کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور جو موبائل ہم فری کے سے دے دیتے ہیں، اس طرح کا جب واقع ہوتا ہے تو سماج میں ایک اتھل پتھل کا ماحول بنتا ہے. حضرت یہ ماحول کیسے صحیح ہوگا؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مرتضیٰ کی بات، مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا، غیر مسلموں کا مسلمان کے ساتھ لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا، اگر بیٹیوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ سماج جو ہمارا یا پھر جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اب لڑکیاں اگر جوان ہو جاتی ہے، کالج میں پڑھانے کے چکر میں 22 سال 23 سال 24 سال کر دیا جاتا ہے اس کی عمر کو، تو اس پر کیسے قابو پایا جا سکے گا؟ اس طرح کی دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقت جو پہلے بر وقت شادی کر دیا جایا کرتا تھا، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اب ایسا نہیں دیکھا جا رہا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹی کو بھی 24 سال کے بعد ہی لوگ شادی کے لیے لڑکا ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں، شادی کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ یہی وقت میں تاخیر کرنا جو برائیوں کو بڑھاوا دینا ہے؟ دیکھیے، برائیوں کو بڑھاوا دینے میں ایک اہم چیز ہے جو آپ نے کہا، شادی میں تاخیر.
شادی میں تاخیر شادی میں تاخیر ایک بڑی وجہ ہے. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں، بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو اس کا نکاح کر دینا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے. تو شادی کی تاخیر ایک بڑی وجہ ہے. اسی طریقے سے مخلوط نظام تعلیم، جی ایسا نظام تعلیم کو ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایسا کو ایجوکیشن جس میں مکمل آزادی دے دی جائے ماں باپ کی طرف سے بھی، اساتذہ کی طرف سے بھی، تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے بھی. تو ایک بہرحال کہ ہم بہت آسان رہا، یہ وہ عمر ہے جس میں سخت نگرانی کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے آسانی سے بہت تیزی سے انہیں چھوڑ دیا ہے. تو بگاڑ کی طرف لے جانے میں ماں باپ کا بھی اثر ہے. بڑی تعلیم حاصل کرنے کے نام پر جو آزادی دی گئی، مختلف ناموں کی آزادی، اس آزادی کا بھی اثر ہے. تعلیم بچیوں کو حاصل کرنی چاہیے، اسکول کی بھی، کالج کی بھی، مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پہنچائیں. واپسی کے وقت ہم ان کو لانے کا نظم کریں. جن گاڑیوں سے ان کی واپسی ہے، جس ڈرائیور کی گاڑی کو انہیں بیٹھ کر کے آنا ہے، اس کی زندگی کو بھی واچ کرنا چاہیے کہ کس طرح کے یہ ہیں. ہم اپنی امانت، اپنی عزت و آبرو کے اعتبار سے جس کے ساتھ بھیجنا اس پر ہم مطمئن ہیں کہ نہیں. اگر مطمئن ہے تو ایسے لوگوں کو ایسی گاڑیوں پہ بھیجنا چاہیے، یا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کوچنگ سینٹر پہنچاویں، کوچنگ سینٹر لاویں، یا محلے ٹولے کی جو 2-4-5 لڑکیاں جا رہی ہیں تو ساتھ میں ٹولی بنا کر کے جائیں. اور ٹولی بھی بنانے میں اس بات کا واچ یہ اچھے مزاج کی لڑکیاں ہیں جن کے ہم حوالے ہم بچیوں کو کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس جو ہم برائی کی جڑ ہے کہ وقت پر شادی نہیں کرنا، اس کے لیے بھی بیداری مہم چلانی چاہیے گاؤں علاقے میں؟ بھائی ہم نے تو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا اس کے لیے بھی. لوگ بھول رہے ہیں اپنی باتوں، پرانی باتوں کو بھول گئے. میرے خیال سے یہ بڑی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس طرف تو حکومت بھی ابھی کسی عدالت کا فیصلہ دیکھا ہے 2-4 روز پہلے، کہ اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے اور خود اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے تو غیر قانونی نہیں ہے. 2-4 روز پہلے کہیں میں نے اخبار میں دیکھا ہے یہ، جی سپریم کورٹ ہاں کہ کہیں کا یہ فیصلہ ہے. تو اب عدالتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اور ملک کا مزاج بھی. بلکہ ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر قوم کا چھوٹی مسئلہ ہے. عمر میں شادی کرنا تو آپ دیکھیں گے ہمارے دوسرے برادران وطن کیا زیادہ تھا. جی جی، بلکہ بچہ پیدا ہوتا تھا رشتہ لگا دیا جاتا. لیکن ہم وہی کہتے کہ بچہ پیدا ہو رشتہ لگا دیجیے، لیکن بچہ جیسے ہی بالغ ہو جائے، بچی جیسے ہی 22 سال ہو، 18 سال ہو، 19 سال ہو، شادی کر دینی چاہیے. لیکن جب جوں وقت گزر رہا ہے، ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ پیرنٹس بھولتے جا رہے ہیں. لڑکیاں ریفیوز اس لیے کہ وہ تو آزاد رہنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وقت دیا، شکریہ. صدائے اسلام کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے، اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب ہے. میرے آبا و اجداد و علاقہ کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے. من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا. ہمارے چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں. Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.